अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद ब्लॉग। नाज़रीन कराम, आज है 21 सितंबर और आज का दिन हिंदुस्तान की तारीख़ का सियाह तरीन दिन है। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बेग राज साहब और हम इनको कहते हैं, ये हमारे ज़िले इलाही हैं और आज हम इनसे बात करेंगे आज के दिन क्या कुछ हुआ 21 सितंबर 1857 के दिन। अस्सलाम वालेकुम। बेग साहब, हमारे नाजरीन सुनना चाहेंगे आज का दिन हम क्यों इतना ज़्यादा याद रखते हैं, ख़ासकर हम जो मुग़ल लोग हैं, और आज के दिन ऐसा कौन सा वाक़या पेश आया था जिसकी वजह से हिंदुस्तान के ऊपर हमारी हुक्मरानी का ख़ात्मा हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरशद मुग़ल साहब, पहले तो आपका शुक्रिया और आपकी टीम का शुक्रिया। आज का दिन जो है वो ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में बसने वाले मुग़ल बहन भाइयों के लिए अहम है, बल्कि बड़े सग़ीर के तमाम लोगों के लिए और जो हिस्ट्री लवर्स हैं जी, उन सब के लिए अहम तरीन दिन है। इसलिए कि हिंदुस्तान की 331 साला मुग़लिया सल्तनत का आज ख़ात्मा हो गया था। बड़े दुखी दिल के साथ हम ये बताना चाहते हैं कि ये 1857 ईस्वी की का दिन था, जुमे का दिन था। 21 सितंबर रमज़ान का महीना था, जिस दिन आखिरी मुग़ल ताजदार बहादुर शाह ज़फ़र को धोखे के साथ हुमायूं बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के मकबरे से गिरफ़्तार किया गया। उनको जो सल्तनत थी उसको माज़ूल कर दिया गया और बहादुर शाह ज़फ़र के ऊपर मुकदमा चलाया गया। एक झूठी अदालत, झूठे वकील, झूठे गवाह, और उनको जो है वो मुल्क बदर कर दिया गया। अफसोस की बात यह है कि ये पहले सारा वाक़या हमारी तारीख़ की किताबों में हमें पढ़ाया जाता था, प्राइमरी में पढ़ाया जाता था, मैट्रिक में पढ़ाया जाता था, लेकिन बहुत साल गुज़र गए हैं। अब हमारी नई नस्ल तो छोड़िए, जो पुराने लोग हैं, जो हमारी उम्र के लोग हैं, उनको भी इल्म नहीं है मुग़ल साहब जी कि 21 सितंबर को इस बड़े सग़ीर के अंदर कितना बड़ा तारीख़ी भूचाल आ गया था। ये यौम सकूत दिल्ली है। और मैं अगर आपको बताता चलूँ कि जो पहली जंग आज़ादी है जी, उसके हीरो हैं बहादुर शाह ज़फ़र। लोग समझते हैं कि शायद बहादुर शाह ज़फ़र सिर्फ शायर थे जी, अदीब थे, खत्तात थे, सूफ़ी थे, ये सब कुछ थे वो जी। लेकिन जब 20 मई को मीरठ की छावनी में जी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत हुई जी, और वहाँ के सिपाही जो थे हिंदुस्तानी, उन्होंने इनकार कर दिया और वहाँ से वो निकल खड़े हुए। और उनकी मंजिल कौन सी थी जी? लाल किला दिल्ली। सही। क्यों थी? वहाँ तो और बड़े बड़े रहन, क्यों जी बेग साहब, और बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े दानश्वर थे, बड़े बड़े कायदीन थे, लेकिन सब ने कहा कि हमने जाना जो है वो लाल किला। सही। तो लाल किला उनका मरकज़ था, क्योंकि लाल किले में बहादुर शाह ज़फ़र थे। सही। जो इत्तेहाद की अलामत थे मुसलमानों के दरमियान जी, हिंदुओं के दरमियान, सिखों के दरमियान और तमाम हिंदुस्तान की कौमों के दरमियान। हत्ता कि उनके लिए भी इत्तेहाद की अलामत थे जो मुग़लों के ख़िलाफ़ लड़ते रहे। अफ़गान भी थे जी, राजपूत भी थे, मराठे भी थे। सब के लिए आज़ादी की जंग लड़ने के लिए जो क़यादत थी वो बहादुर शाह ज़फ़र की मुंतखब की गई। और आकर जब वो किले में दाखिल होना चाहते थे 20 मई को, तो ये बड़ा एक अनोखा वाक़या है। वो लोग कहते हैं कि पता नहीं बहादुर शाह ज़फ़र जो है वो उन्होंने कोई बुज़दिली दिखाई या क्या किया। ना उनके खानवादे ने, ना मुग़ल ख़ानदान ने बुज़दिली दिखाई, ना बहादुर शाह ज़फ़र ने। दुनिया का भी ये नहीं पता कि उन मुजाहिदीन के लिए अंग्रेज़ तो दरवाजे नहीं खोलने देना चाहता था किले के। हाँ जी। तो किसने? वो जीनत महल थी जो मलका थी, उन्होंने अपने हुक्म से किले के दरवाजे खुलवाए। मुजाहिदीन इस्लाम के लिए जो आज़ादी की जंग लड़ना चाहते थे जी, हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग लड़ना चाहते थे, तो वो आए। और वो जब अंदर आ गए तो बड़ा दिलचस्प वाक़या लिखा है। एक अंग्रेज़ मुसलमान मौरख़ीन ने तो लिखा ही जी, लेकिन अभी हाल ही में एक किताब आई है द लास्ट मुग़ल, विलियम डेलिम्पर की।
اچھا اتنی بڑی کتاب ہے، اچھا اس نے ادھیڑ کر رکھ دیا انگریزوں کو، اس کتاب پڑھنے کے لائق ہے، جی جی خصوصاً وہ لوگ جو ناقدین ہیں مغل سلطنت کے، جی جی اور ان کو تو ضرور پڑھنی چاہیے۔ بالکل تو وہاں پر جو ہے وہ بحث شروع ہو گئی، اور بہادر شاہ ظفر نے انہیں کہا کہ دیکھیں نہ میرے پاس آرمی ہے، جی آپ سارے ہیں فوج کے تربیت یافتہ مہینے کی تنخواہ لینے والے، جی میرے پاس تنخواہ کے پیسے نہیں ہیں، ہاں جی میرے پاس خوراک نہیں ہے، آپ کی ٹریننگ نہیں ہے اس طرح کی، ہم یہ آزادی کی جنگ لڑیں گے تو یہ خودکشی کے مترادف ہوگا۔ جی صحیح لیکن یہ جو آزادی کی تحریکیں ہوتی ہیں نا، یہ نتائج نہیں دیکھتی، جی وہ اس قدر جو جذباتی تھے اور مرنے مارنے پر تلے ہوئے تھے جی جی کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو انگریز کے خلاف جہاد کرنا چاہتے ہیں، تو کیا آپ جہاد کے لیے بھی ہماری سرپرستی نہیں کریں گے؟ تو بہادر شاہ ظفر نے کہا کہ بے شک جہاد کے لیے تو شہید بھی ہونا پڑے تو ہم ہو جائیں گے۔ صحیح تو وہاں پر انہوں نے پھر فرمان شاہی جاری کیا، اور اس ہندوستان کے چپے چپے پر جہاں جہاں انگریز تھے ان کے ساتھ جنگ ہوئی۔ یہ پوٹھوار کا خطہ جو ہے، ہاں جی اس میں آپ کو بہت جگہوں پر قبریں ملیں گی نامعلوم، جی صحیح یہ کسی اور کی نہیں ہے بھائی، یہ ان مجاہدین کی ہے، یہ مجاہدین کی ہیں جو اپنے طور پر لڑتے رہے پورے برِ صغیر میں، ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، آج کے جو ہیں، جی جی حتیٰ کہ کابل تک جو ہے یہ جنگ ہوئی، صحیح اور یہ جنگ رہی 5 مہینے، اچھا 5 ماہ جنگ رہی۔ صحیح دنیا کی سپر پاور تھی اس وقت برطانیہ، ہاں جی اس کے خلاف یہ نہتے لوگ لڑتے رہے، شہید ہوتے رہے، اس میں علماء کا بھی بہت کردار ہے، شہید ہوتے رہے لیکن ہتھیار نہیں ڈالے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا ایک پہلو ہے۔ صحیح اب جو زبیر بیگ صاحب دوسرا پہلو ہے نا اس کا، وہ بھی بڑا دیکھنے اور سوچنے والا، ہاں وہ جی یہ ہے کہ 20 مئی کو شروع ہوئی تھی جی یہ جنگ، ہاں جی یہ 21 سپٹمبر تک چلی۔ صحیح ٹھیک 18 سپٹمبر کو بہادر شاہ ظفر جو ہیں انہوں نے جب دیکھا کہ خوراک ختم ہو گئی ہے دہلی میں، جی امداد کہیں سے پہنچ نہیں پا رہی کیونکہ انگریزوں نے گھیرا کر لیا جی تھا، جی دوبارہ وہ مضبوط ہو گیا، ہاں جی ٹھیک ہے، تو اب کس طرح جنگ جاری رہے گی؟ لہذا جنرل بخت خان جو جنرل نہیں تھے ایکچولی، جی لیکن مجاہدین نے انہیں جنرل کا جنرل کا خطاب دیا تھا، افغان تھے، تو مشورہ ہوا کہ اس جگہ کو یہ محفوظ نہیں ہے، اس جگہ کو چھوڑ دیں، قلعہ ظاہر ہے وہ بالکل پہنچ میں ہے، ہاں جی لہذا وہ جو ہے وہ وہاں سے نکلے بادشاہ سلامت اچھا اپنے جو ہے وہ ملکہ صاحبہ کے ساتھ، اپنے 3-4 جو شہزادے تھے ان کے ساتھ، جی اور وہ سب سے پہلے کہاں گئے؟ ایک دلچسپ واقعہ بتاتا ہوں، یہ ضروری نہیں کہ یہ پتہ نہیں یہ آپ کی ویڈیو کا دامن جو ہے نہیں وہ کوئی اتنا مسئلہ وسیع ہے، نہیں، لیکن میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ ریکارڈ پر آ جائے۔ بالکل ہونا چاہیے، وہ سب سے پہلے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی مقبرے پر گئے، اچھا وہاں جو مقبرے کے متولی تھے ہاں جی انہیں کہا میں نے 2 دن سے کھایا پیا کچھ، وہ اس نے ایک بیسری روٹی نکال کر وہ بادشاہ، اور ہندوستان کے بادشاہ نے کہا کہ میں آیا کیوں ہوں یہاں پر، یہ بتانا چاہتا ہوں، روٹی کے لیے نہیں آیا۔ ان کے پاس ایک ڈبی تھی، ڈبی لکڑ کی، ہاں جی ہاں جی صحیح وہ ان کے حوالے کی اور کہا یہ سب سے ضروری کام تھا جو میں آج کرنے آیا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس میں وہ منہ مبارک ہے پیغمبر اسلام کا، ماشاءاللہ جس کی ہم نے حفاظت کی امیر تیمور سے لے کر آج تک۔ اللہ جب ترکی فتح کیا تھا تو تب یہ منہ مبارک ملا تھا امیر تیمور کو، یہ نسل در نسل ہمارے ہاں چلتا آ رہا ہے، صحیح اور آپ کے پاس آیا ہوں کہ اس کی حفاظت ضرور کرنی ہے، بالکل صحیح زندگی کی حفاظت کی نہیں، وہاں کا بات کی، اس منہ مبارک کی بات۔ وہاں سے چلے گئے ہمایوں کے مقبرے میں، اگر آپ میں سے کوئی گیا ہو ہمایوں کے مقبرے میں
تو وہاں آج بھی وہ اس طرح بنایا گیا ہے کہ اس میں کسی کو ڈھونڈنا ناممکن ہے، وہ صرف وہاں کے رہائشی جو ہیں ان کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں چلے گئے، وہاں سمدھی صاحب ساتھ تھے، جن کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے مرزا الہی بخش، یہ بہادر شاہ ظفر کے سمدھی تھے، اور ان کے ساتھ جو ہے ملے ہوئے تھے رجب علی، منشی رجب علی کہا جاتا ہے انہیں۔ یہ دونوں جاسوس تھے انگریزوں کے، اچھا، یہ پل پل کی ان کی ذمہ داری تھی کہ یہ پل پل خبر رکھیں گے۔ الہی بخش سومرو نے اطلاع دی کہ بہادر شاہ ظفر پہنچ گئے ہیں ہمایوں کے مقبرے میں۔ میجر ہڈسن نے انہیں کہا، اچھا، جو اس کمپین کا انچارج تھا، جی، کہ آپ نے ان کو 24 گھنٹے یہاں سے جانے نہیں دینا۔ صحیح، تو اس نے وہاں باتوں پہ لگایا، کیونکہ جنرل بخت وہاں آئے، انہوں نے ملاقات کی، انہوں نے کہا کہ ہم یہاں سے نکل کر پہاڑوں کی طرف چلے جاتے ہیں، وہاں سے آزادانہ جنگ جاری رکھیں گے، یہاں اب لڑنا شہر میں مشکل ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ شہری مسلسل قتل ہو رہے تھے۔ اس قدر قتل عام ہوا زبیر بھائی صاحب جی، کہ اس نے کرنل نے رپورٹ لکھی کہ کھانسی گھاٹ ہمارے پاس کم پڑ گئے ہیں، لہذا ہم نے درختوں کی شاخوں کے ساتھ جو محمدنز ہیں ان کو لٹکانا شروع کر دیا ہے، توپوں کے دھانوں کے آگے باندھ کر مارنا شروع کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تو سب نے بیان کیا جی، کہ دہلی کی جو خاندان تھے، ایلیٹس تھے، جو ان کے گھروں میں گھس کر ان کی بیگمات کو چوک چوراہوں میں گھسیٹتے تھے اور کہتے تھے ہم لال پریاں گھسیٹ لائیں۔ یہ تھے انگریز کا وہاں پر، اور کسی نے انہیں روکا نہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہاں ان کا جنرل بھی موجود تھا، وہاں ان کے سارے جو ہے، تو خیر وہ جو ہے 21 ستمبر آئی، جی، تو میجر ہڈسن نے وہاں یلغار کرنی تھی۔ اتنی دوران الہی بخش جو ہے وہ بہادر شاہ ظفر کو قائل کرتے رہے کہ آپ دیکھیں، انگریز کہتا ہے کہ اگر مجاہدین یہاں سے نکل جائیں جی، تو ہمیں کوئی غرض نہیں ہے مغل خاندان کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور ہم جو قتل عام ہے وہ روک دیں گے۔ یہ تھی بات، لیکن مورخین جو متعصب ہیں انہوں نے کہا نہیں جی، بہادر شاہ ظفر نے تو اپنی اور اپنے بچوں کی جو ہے وہ زندگی کے لیے ہتھیار ڈالے تھے۔ بالکل قطعاً غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے بڑا کوئی بہتان نہیں ہو سکتا بہادر شاہ ظفر پر۔ کس کے لیے کرنی، اسے پتہ نہیں تھا کہ مجھے بادشاہ نہیں ملتے، بالکل، زندگی کہاں گزارنی تھی اس، ٹھیک ہے، اور کتنی عمر تھی اور کتنی رہ گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اور آدھے سے زیادہ بیٹے تو پکڑے جا چکے تھے ویسے ہی، جی، انگریز کی قید میں تھے، اور باقیوں کے مستقبل کے بارے میں پتہ نہیں تھا، اور کچھ جو ہے وہ روپوش ہو چکے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اور تو بات یہ ہے کہ وہاں بہادر شاہ ظفر کو جو ملکہ زینت محل تھیں، انہوں نے خواجہ سرا کے ذریعے پیغام بھیجا کہ آپ جو ہے وہ الہی بخش کی باتوں میں نہ آئیں، جی، یہ انگریز کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اچھا، تو بہادر شاہ ظفر نے اس کو جواب دیا باقاعدہ، جی، لیکن یہ ہم نے لکھا بھی، اس نے کہا یہ رمضان کا مہینہ تھا، وہ قرآن پاک اٹھا لایا، اچھا، اور اس نے کہا مجھے اس کلام کی قسم ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا، انگریز چاہتے ہیں کہ قتل عام رک جائے، آپ یہ جو ہے جنرل بخت اسے کہیں کہ یہاں سے نکل جائے تو دہلی میں امن ہو جائے گا، اور آپ سے کوئی غرض و غایت نہیں ہوگی، نہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہوگا۔ صحیح، تو بہادر شاہ ظفر نے وہاں ایک تاریخی جملہ کہا اور جنرل بخت سے کہا کہ مسلمانوں کے مزید قتل عام کی خاطر میں آپ کو کہتا ہوں، جی، حکم دیتا ہوں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں اور تھوڑے سے وقت کا انتظار کریں، اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کی دوبارہ پلان جو ہے وہ بنائیں گے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہاں سے بہادر شاہ ظفر جو ہیں وہ رجب اس کے ساتھ نکلے الہی بخش کے ساتھ، جی، لیکن جب باہر آئے تو باہر آ کر دیکھا تو جنرل بخت جو ہے اپنا جو ہے وہ میجر ہڈسن وہ پوری پلٹون لے کر کھڑا تھا، اس کی تنگریز خود انگریزوں نے چھاپی ہے تصویر، ٹھیک ہے، اور اس نے بہادر شاہ ظفر کو ہتھکڑیاں پہنانے کے لیے جب آگے بڑھا تو بہادر شاہ ظفر نے الہی بخش کی طرف دیکھ کر پھر تاریخی جملہ کہا کہ الہی بخش تم بھی، یعنی تم بھی مل گئے ان کے ساتھ۔ اور اس کے بعد تو پھر ایک تاریخ بھری پڑی ہے، شہزادوں کو پکڑ لیا، کم سن شہزادے تھے،
ایک اجاڑ جگہ جو ہے وہ خونی دروازہ مشہور ہے، آج بھی دہلی میں موجود ہے، وہاں پر لے جا کر جو ہے وہاں دیکھا، ان کو نیچے اتارا، پہلے ان کے کپڑے اتارے، پھر میں 3 شہزادے جو ہے وہ رتھ پہ سوار تھے جی، ان کو پھر جو ہے وہ میجر ہڈسن کہتا ہے کہ میں نے اپنا پسٹل لے کر ہر ایک کو 2 گولیاں جو ہیں وہ ماری، اور انہی ننگی لاشوں کو دہلی کے چاندنی چوک میں رکھ دیا گیا کہ لوگ آ کر دیکھیں، اور پھر جو 2 شہزادے تھے ان کو جو ہے گولیوں کی بوچھاڑ میں مارا۔ 2 شہزادے تھے، ان کے سر قلم کر کے جی، بہادر شاہ ظفر کو ناشتے میں دیے گئے، اور جب تھال سے پردہ اٹھایا بہادر شاہ ظفر نے تو یہ بھی مورخین نے لکھا، اور ولیم اس نے لکھا، اس نے کہا بہادر شاہ ظفر نے وہ غم زدہ حالت میں وہ سر دیکھے لیکن بولے کیا، انہوں نے کہا امیر تیمور کی نسل یوں ہی سرفراز ہو کر اپنے باپ کے پاس آیا کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں بہادر شاہ ظفر کو وہ بزدل تھا، حالانکہ ان کی بینائی کم ہو چکی تھی، قوت گویائی کم ہو چکی تھی، 82 سال کی عمر تھی۔ تو یہ 21 ستمبر جو ہے یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہندوستانیوں نے اور اس علاقے کے لوگوں نے اس آزادی کے لیے بڑی قربانی دی، اور اسی اس جنگ آزادی کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک جوش پیدا ہو گیا کہ یار اب تو ہم نے آزادی لینی ہے۔ جی، اور آپ کو پتہ ہے کہ کتنی پھر جو ہے اس میں سبھاش چندر بوس کی تحریک چلی، جس نے پوری ایک فوج بنائی جس کا جرنیل مسلمان تھا، ٹھیک ہے جی، وہ تو پھر جرمنی جو ہے وہ شکست کھا گیا، ورنہ عین ممکن ہے منظر دوسرا ہوتا۔ پھر جو ہے وہ سول تحریکیں چلی، پھر آزادی کی تحریکیں چلی، ہندوؤں سکھوں مسلمانوں نے سب نے اکٹھی کوشش کی، جنگ لڑی، اور یقین جانے کہ انگریزوں کو جو لوگ کہتے ہیں نا یہ جو آج منا رہے ہیں اس کی لے کے جا رہے ہیں شاہی کافن جو ہے، ہاں، اور بڑا جو ہے وہ ساتھ پریڈ چل رہی ہے، اور یہاں ہمارے جو غلامانہ ذہنیتیں ہیں وہ ان کو اس طرح بیان کر رہی ہیں جیسے کوئی دنیا کی عظیم ترین ہستی جو ہے وہ وفات پا گئی ہے، اور اس کے لیے غم زدہ ہو رہے ہیں، اور لوگ جا رہے ہیں وہاں کامن ویلتھ کے وہاں پر جو ہے اس میں شامل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہ جو ہے اپنا یہ جو آزادی ہے یہ اس پہلی جنگ آزادی کا نتیجہ ہے کہ ہندوستان ہی نہیں ہوا آزاد 1947 میں، ایک آزاد ملک پاکستان مل گیا، اور مسلمانوں کو اپنا کھویا ہوا اقتدار اس شکل میں ملا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستان جو ہے یہ مولیہ سلطنت کا مانوی تسلسل ہے، اس لیے اس کی حفاظت بہت ضروری ہے پاکستان کی، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا وجود جو ہے یہ وہ جو 1000 سالہ تاریخ ہے مسلمانوں کی اور 350 سالہ مغلوں کی تاریخ ہے، یہ اس کا تسلسل ہے، اور اس تسلسل کو برقرار رہنا ہے، پاکستان کو دائم رہنا ہے، قائم رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے اوپر مختصراً اتنی ہے، ورنہ تو اس کی ہسٹری تو بہت طویل ہے اور بڑا دردناک ہے، ہم اس کو زیادہ بیان نہیں کر سکتے۔ بہادر شاہ ظفر کے بارے میں جو لوگوں نے کہا اس کا جواب بھی بہادر شاہ ظفر نے ایک شعر کی صورت میں دیا، جی کہ بدنام ہوا جہاں میں ظفر جن کے واسطے وہ جانتے نہیں کہ ظفر کس کا نام۔ اچھا بیگ صاحب، جب ان کو رنگون لے جایا گیا، وہاں کی صحبتیں، پھر اس کے بعد میجر کو کس طرح گولی ماری گئی وہ بتائیے گا، کہ وہ اس کے لیے اعزازات اور سارا کچھ بندوبست کیا ہوا تھا وہ تو بڑا عبرتناک انجام ہوا غداروں کا۔ جی، الہی بخش، مرزا الہی بخش جو ہیں ان کو بڑی جائیدادیں ملی، بڑی مراد ملی، جی ٹھیک ہے نا، ہاں جی، لیکن وہ پاگل ہو گیا، ہاں جی، اس نے خودکشی کر لی۔ اچھا، مرزا الہی بخش نے خودکشی کر لی۔ آج اس کا اولاد کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، کہیں آپ کو کوئی نہیں کہے گا کہ میں الہی بخش کا بیٹا ہوں، نہیں کوئی نہیں کہے گا، بالکل۔ اس کے بعد جو رجب علی تھا منشی، ہاں جی، وہ تو لکھنؤ یا پتہ نہیں کہاں نکل گیا، تو اس نے کچہری کے آگے بیٹھتا تھا اور سدائی ہو گیا تھا، اور وہ ہر آنے والے کو کھینچ کر اس کا پلو کھینچ لیتا تھا اور کہتا تھا میں ہوں رجب علی، صحیح، غدار،
ہندوستان کا. صحیح صحیح. کیونکہ لوگوں کے منہ پر بچے بچے کی زبان پر یہ جاری ہو گیا تھا کہ یہ غدار ہیں, انہوں نے غداری کی. وہ کہیں باہر ہی نہیں نکلتے تھے. صحیح. اور وہ اپنے آپ کو دکھانے کے قابل نہیں تھے, اپنی اولاد کا سامنا کرنے کے قابل نہیں تھے. تو یہ جو میجر ہڈسن تھا جی, یہ بہت شفاق آدمی تھا, جس نے اپنے بڑے کارنامے بڑھا چلا کے لکھے, اور بہادر شاہ ظفر کی بہت تصحیح کی بہت کی. نہ ان کی عمر کا لحاظ کیا, نہ ان کے عہدے کا لحاظ کیا. یہ تو دیکھیں نا, قابضین تھے نا. بالکل بالکل. تو قابضین کے خلاف جنگ کرنا تو پوری دنیا میں جو ہے وہ جائز ہے. تو یہ جو ہے یہ لکھنؤ اس کو اعزازات ملے. وہاں برطانوی اسمبلی میں اس کے حق میں جو ہے وہ قصیدہ لکھا گیا. اچھا. اور اس کو امید تھی کہ یہ جائے گا اور اعزازات حاصل کرے گا وہاں انگلینڈ میں جا کر. ٹھیک ہے. تو اسی دوران لکھنؤ کی مہم آ گئی. اچھا. تو وہاں بھی لکھنؤ پر بھی قبضہ کرنا تھا انگریزوں نے. تو یہ اپنے دستے کے ساتھ گھوڑے پر سوار یہ لکھنؤ کی کسی شاہراہ پر جا رہا تھا. تو پیچھے سے کسی نوجوان نے اس نے طاق کر نشانہ باندھا جی, اور میجر ہڈسن کی کنپٹی کو گولی چیرتی ہوئی گزر گئی. ٹھیک ہے. اور میجر ہڈسن کی اس سے کوئی 1 مہینہ پہلے ایک نومولود ایک بیٹی ہوئی تھی, بچی ایک ہی تھی. جی 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 جی. اس کا خیال تھا کہ میں جاؤں گا ابھی یہاں سے, لیکن نہ وہ اپنی بیوی کو دیکھ سکا, نہ وہ اپنی نومولود بیٹی کو دیکھ سکا. اس کی لکھنؤ میں اب بھی قبر موجود ہے, اوپر پتھر لگا ہوا ہے. اچھا. تو وہ عبرت کا ایک نشان ہے. دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جب کوئی بادشاہ معزول ہوا ہو جی, یا گرفتار ہوا ہو تو اور اسے سزا کے طور پر, اور غاصب طاقت نے قبضہ کر لیا ہو, اسے سزا دی جا رہی ہو اور اسے باہر بھیجا جا رہا ہو, تو وہاں کے لوگ جو ہیں وہ روئے ہوں. بہادر شاہ ظفر کا وہ قافلہ جو ہے انتہائی قسم پرسی کے عالم میں جب رنگون بھیجا جا رہا تھا جی, تو دہلی کے لوگ سڑکوں پر آ گئے, اور خواتین نے دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیے. اور وہاں انگریزوں کو گولی فائرنگ کر کے, ہوائی فائرنگ کر کے منتشر کرنا پڑا. صحیح. اور بہادر شاہ ظفر کے جو رشتہ دار تھے, جو سلاطین تھے بہت سارے, صدیوں سے چلے آ رہے تھے اس ہندوستان میں, انہوں نے کہا جی ہم نے تو آپ کے ساتھ جانا ہے. انہیں کہا گیا جی میں تو خود جو ہے وہ کس حالت میں ہوں, آپ کو کہاں سنبھالیں گے, کون سنبھالے گا, آپ بہت خوار ہو جائیں گے. انہوں نے کہا جہاں بادشاہ آپ رہیں گے ہم رہ لیں گے. تو وہ اس جہاز میں تو سوار نہیں ہو سکے, لیکن وہ کسی نہ کسی طریقے سے برما وہ بھی پہنچ گئے, اور وہ آج بھی وہاں پر موجود ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. تو وہاں بہادر شاہ ظفر کو رنگوں, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر بھی لوگوں نے عجیب طرح کے تبرے بولے بہادر شاہ ظفر پہ, باوجود اس کے کہ انگریز کو برا بلا کے ہے جی. حالانکہ بہادر شاہ ظفر نے تو کوئی بھیک نہیں مانگی. آپ کو پتا ہے کہ انگریز جو ہے وہ ایک دستاویز لاتے تھے جب مقدمہ چل رہا تھا کہ آپ اس کے اوپر دستخط کر دیں. ٹھیک ہے. اس میں لکھا ہوا کیا ہوتا تھا, وہ یہ کہ انگریز جائز حکمران ہیں ہندوستان کے. اچھا. اور بہادر شاہ ظفر کو تھا کہ آپ لکھ کر دے دیں کہ میں نے ہندوستان انگریزوں کے حوالے کر دیں. اچھا. ٹھیک. تو بہادر شاہ ظفر نے ہر بار انکار کیا, تو اسی انکار کی وجہ سے تو انہیں سزا دی گئی. اچھا. ایس ایم ظفر جو ہیں انہوں نے اپنی مشہور کتاب شرافا کتاب میرے مشہور مقدمات کے دیباچے میں لکھا. وہ وہاں پر رہے, ان کا بچپن وہاں گزرا برما میں. تو انہوں نے یہ 1858 کے میں واقعات بیان کر رہا ہوں, جب انہیں رنگون جو ہے وہ بھیجا گیا. تو انہوں نے کہا مقدمہ جب چلا, اور تو انہوں نے کہا کہ اپنا یہ 21 دن مقدمہ چلا. تو انہوں نے کہا کہ اگر بہادر شاہ ظفر اس وقت ڈاکومنٹ پہ دستخط کر دیتا کہ میں بینگ وارث میں نے ہندوستان انگریزوں کو دے دیا ہے, تو یہ آزادی مل ہی نہیں سکتی, اور پاکستان کا قیام بھی ہو جاتا, لیکن بہت دیر کے بعد ہوتا. تو یہ جو آزادی ہے نا ہندوستان کی اور ہماری, اور یہ دیکھیں یہ ان کے مرہون منت ہے, ان کے مرہون منت ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور یہ آزادی کے جو لوگ تھے جنہوں نے آزادی کی جنگ لڑی, میں دوبارہ ان کا نام لیتا ہوں, سبھاش اور ان کے ساتھ ان کے مسلمان جرنیل اور باقی جو
یہ جو سارے تھے انہوں نے برما اس وقت آزاد ہو گیا تھا، جاپان کے پاس تھا. صحیح. تو برما والوں نے کہا، جاپان نے کہا آپ اپنی یہاں آرمی بنا لیں ہندوستان کی. ہزاروں لوگوں کی آرمی بنی وہاں پر، ٹھیک ہے نا. جی جی. انہوں نے ایڈ کیا وہاں پر بہادر شاہ ظفر کے مقبرے پہ جا کر اچھا. کہ جب ہندوستان آزاد ہو جائے گا تو ہم آپ کا جسد خاکی دہلی میں منتقل کر دیں گے. اچھا. لیکن ہندوستان آزاد ہو گیا، پاکستان آزاد ہو گیا، لیکن وہ ابھی تک وہ اسی طرح قرض ہے تاریخ کا. ہم سارے ملکوں کے اوپر قرض ہے، ٹھیک ہے. صحیح بات. تو بہرحال وہ واقعہ میں بیان کر رہا تھا کہ وہاں رنگون لے جایا گیا. تو وہ قید خانہ تھوڑا ہی تھا کوئی، وہ تو ایک گیراج تھا. جی جی، گیراج میں رکھا گیا. ٹھیک ہے. اور وہاں کوئی سہولت نہیں تھی. وہاں علیل تھے بادشاہ. جی. بیگم صاحبہ بھی، جو ملکہ صاحبہ ہیں، وہ بھی اب بڑھاپے کی طرف جا رہی تھی. ٹھیک ہے جی. ساتھ ایک بیٹا تھا اور ساتھ ایک جو ہے بہو تھی اور ایک ملازمہ تھی. تو وہ ان کو جو ہے وہ حد یہ تھی کہ ان کو کھلی ہوا بھی لینے نہیں دیتے تھے. مطلب اور آخری جب سانس اکھڑنے لگی جی تو وہاں جو ہے وہ ملکہ بار بار جاتی تھی. جی. کرنل جو انچارج تھا جی. کہ آپ تھوڑا سا یہ روشن دان جو ہے نا یہ اس کو بند کرتے ہیں. لیکن اس نے خود لکھا، جو داروغہ تھا، اس نے کہا نہیں میں نہیں کھولا. پھر صحیح. اور بادشاہ جو ہے وہ انتقال کر گیا اور اس نے جو لیٹر لکھا اس نے کہا وہ جو آخری نشانی تھی محمدن رول کی. جی. یہ لفظ ہیں جو لوگ مغلوں کے خلاف بات کرتے ہیں. ہاں جی ہاں جی. تو پڑھیں اس کو. انہوں نے کہا آخری نشانی جو محمدن رول کی تھی وہ مٹا دی ہے. انہوں نے جلدی کسی کو اطلاع نہیں ہونے دی، جلدی جو ہے وہ بہادر شاہ ظفر کو ان کے جسد خاکی کو اٹھایا. اچھا. اور جو ایک داروغہ صاحب نے ایک مولوی کا کسی کا اہتمام کیا خفیہ طور پہ. جی. اور ان کا پچھواڑے میں جو تھا گیراج کے وہاں پر قبر کھودی گئی. ٹھیک ہے جی. اور اس میں چونا ڈالا گیا. چونا اس غرض سے تھا کہ یہ ہڈیوں تک کو کھا جائے گا اور نام و نشان ختم ہو جائے گا. تو وہ وہاں پر انہیں دفنا دیا گیا. کچھ لوگ برما کے وہاں سے مسافر یا مزدور گزر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ کسی کا جنازہ ہو رہا ہے، ہم شریک ہوتے ہیں. اچھا. لیکن انگریزوں نے انہیں مار بھگایا کہ یہاں کوئی نہیں ہے اور نہ شامل ہونا ہے. اچھا. پھر وہ کہتا ہے، بڑی تفصیل لکھی ہے، وہ کہتا ہے پھر میں نے گھاس کی ٹکڑیاں کٹوائیں اور قبر کے اوپر اسی طرح لگا دی جس طرح ہم یہ گھاس نہیں لگاتے کہ یہ چند دنوں کے بعد یہاں گھاس ہو جائے گی اور اس کے بعد بھول جائیں گے کہ یہاں مغلوں کا کبھی بادشاہ بھی تھا اور رول بھی تھا. تو یہ جو لوگ وہاں دیکھ رہے تھے مزدور، انہوں نے یہ اطلاع 2 ہفتے کے بعد یہ اطلاع ہندوستان پہنچی کہ آپ کا بادشاہ جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے اور اس عالم میں. تو وہاں پھر ملکہ جو ہے وہ تو برما میں مغل خاندان جو تھے وہ ان کو ساتھ لے گئے. جو روکھی سوکھی کھاتے تھے وہ بھی انہوں نے بھی کھانی شروع کر دی. وہاں بہو تو ان کی وفات پا چکی تھی، بیٹا بھی وفات پا چکا تھا جیل کے اندر. یہ ابھی لوگوں کو بہت کم پتہ ہے کہ وہیں پر وہ پہلے وفات پا چکے تھے. اور یہ پھر 1991 میں جب کھدائی ہو رہی تھی وہاں پر اسی جگہ پر، تو ایک نالے کی کھدائی کے دوران جو ہے وہ بہادر شاہ ظفر کا جسد خاکی ملا، ہڈیاں ملی. تو انہوں نے جب تحقیق کی پوری برما حکومت نے کہا یہ وہاں یہ تو وہ ہے قبر جو یہاں پر. تو پھر ان ہڈیوں کو اکٹھا کیا گیا اور پھر ان کا مقبرہ بنایا گیا. اور اب کہتے ہیں کہ اس مقبرے پر 24 گھنٹے تلاوت کلام پاک جاری رہتی ہے. 9 نومبر کو وہاں عرس ہوتا ہے. بھارت کا، انڈیا کا وزیر اعظم جا چکا ہے وہاں پر. ہمارے ایک صدر تھے، انہوں نے وہاں پر کوئی پتہ نہیں کتنے $1 کروڑ کا اعلان کیا تھا اس کی امداد کا. وہ ٹھیک ہے، سارا کچھ سب نے کیا اور وہاں جاتے ہیں لوگ، منتے مانتے ہیں. وہ اب وہ ایک صوفی بزرگ کے طور پر جو ہے وہ پتہ نہیں جو ملکیں مر گئی ہیں اور بادشاہ مر گئے ہیں گوریوں کے، ان کی پتہ نہیں قبر پہ کچھ جاتا بھی ہے یا نہیں، ہمیں تو نہیں پتہ. لیکن وہاں ہر وقت جو ہے خاص و عام کے لیے وہ ایک روحانیت اور ایک درگاہ جو ہے وہ موجود ہے اور وہاں لوگ جاتے ہیں اور عرس ہوتا ہے 9 نومبر کو ہر سال. تو یہ ہے جناب ہمارے بادشاہ سلامت کی مختصر کہانی. اور میں اپنے اور آج کا دن جو ہے اور پاکستانیوں سے اور اس بر صغیر کے لوگوں سے اور خصوصاً پاکستان کی 4.5 کروڑ مغل برادری کے جو فرزند ہیں، جو تیموری ہیں، جو چنگیزی ہیں، جو بابری ہیں، ان سب سے بس اتنی سی التماس ہے
کہ اپنے بادشاہ کے لیے فاتحہ کرتے رہیں، تاریخ کا مطالعہ کرتے رہیں اور انگریزوں کی واردات، ان کی بد اخلاقیاں اور ان کی مکاریوں کو جو ہے وہ تشت بام کرتے رہیں، تاکہ کم از کم ہم علم کی حد تک تاریخ میں سرخرو ہو سکیں۔ شکریہ جناب۔ بہت مہربانی ناظرین کرام، آپ کو آج کا بلاگ کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ جلدی آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔